बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफ़ी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग ज्योग्राफ़ी। टुडेज टॉपिक इज़ पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। आज हम ज्योग्राफ़ी के बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें हम आलूदगी यानी पोल्यूशन और उसकी किस्में, कितनी किस्म की पोल्यूशन होती है और उसकी वजूहात क्या हैं और उसके असरात क्या हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये सवाल है, व्हाट इज़ पोल्यूशन? आलूदगी क्या है? पोल्यूशन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, पोल्यूशन इज़ एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट के बारे में इससे पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ऐसे मटेरियल या ऐसी चीज़ों का ऐड अप हो जाना, उनका शामिल हो जाना जो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए और दूसरी ज़िंदा चीज़ों के लिए नुकसानदेह हों। इस हार्मफुल, नुकसान देने वाले जो मटेरियल्स हैं उनके एनवायरनमेंट में शामिल होने को पोल्यूशन कहते हैं। उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड हो जाता है। द हार्मफुल मटेरियल्स दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो चीज़ें जो नुकसानदेह होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती हैं, उन्हें पोल्यूटेंट कहते हैं। वो चीज़ें जो हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करती हैं, ख़राब करती हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट क्या होते हैं? वो हार्मफुल मटेरियल, वो नुकसान देने वाले मटेरियल जो एनवायरनमेंट में शामिल होकर उसे नुकसानदेह बनाते हैं, ज़रर रसां बनाते हैं, सेहत के लिए ख़राब बनाते हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट कहते हैं। What are types of pollutants? पोल्यूटेंट्स की कितनी किस्में हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो माहौल को ख़राब करते हैं, वो जो पोल्यूटेंट हैं वो दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, नेचुरल पोल्यूटेंट्स। वो जो कुदरती होते हैं, नेचुरल होते हैं और कुदरती तौर पर माहौल में पैदा होते हैं और माहौल को ख़राब करते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं। और नंबर टू जो हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं जो मैन मेड हैं, यानी जो इंसान की किसी एक्टिविटी की वजह से जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं, पैदा होते हैं, उन्हें मैन मेड पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये जो पोल्यूटेंट्स की टाइप्स कौन सी हैं हमने बात की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। नंबर वन, नेचुरल पोल्यूटेंट्स एंड नंबर टू, मैन मेड पोल्यूटेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पोल्यूटेंट्स की। वो जो कुदरती तौर पर पैदा होते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं। उनमें शामिल हैं नंबर वन, पोलेंस। ये जो पौधे ऐसे होते हैं, जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और बहुत से दूसरे इलाकों में ऐसे पौधे हैं जो पोलन प्रोड्यूस करते हैं, उनसे पोलन एलर्जी होती है। वो पोलन फ़ज़ा में, हवा में शामिल हो जाते हैं और इस तरह हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं। ये कुदरती पोल्यूटेंट हैं। इसी तरह डस्ट, मिट्टी जो होती है वो उड़ती है हवा से, आंधी से, तूफ़ान से। उससे जो डस्ट उड़ती है वो फ़ज़ा में उसके ज़र्रात होते हैं और ये भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। तो दूसरा नेचुरल जो पोल्यूटेंट है वो है डस्ट। और तीसरी किस्म के जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें हैं वोल्केनिक ऐश। जहाँ कहीं आतिशबाज़ी होती है, उससे जो ऐश, उससे जो सुहागा, उससे जो धुआं, उस धुएं के अंदर जो कार्बन और दूसरे मटेरियल होते हैं, वो भी हमारे माहौल को ख़राब करते हैं। तो पोल्यूटेंट कितनी किस्म के होते हैं?
पोल्यूटेंट दो किस्म के होते हैं, नेचुरल पोल्यूटेंट्स और मैन मेड पोल्यूटेंट्स। तो नेचुरल पोल्यूटेंट्स की हमने बात की है, उसमें पोलेंस हैं जो पौधों के फूलों से निकलते हैं, और दूसरे जो हैं वो डस्ट है, मट्टी जो हवा में उड़ती है, और तीसरे वोल्केनिक ऐश हैं, वो जो कि आतिशफ़शानी होती है उससे जो धुआं निकलता है, जो ऐश निकलती है, वो भी हमारे माहौल को पोल्यूटेंट करती है, ख़राब करती हैं। अब हम बात करते हैं मैन मेड पोल्यूटेंट्स की। तो इंसान ने भी इस माहौल को ख़राब करने में, गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो स्टूडेंट्स, मैन मेड पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले ट्रैश है, गंदगी जो हम फेंकते हैं बाहर, शापर हैं और दूसरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के हम लेज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटेरियल दुकानों से लेते हैं, और उनके ऊपर जो रैपर होता है एलुमिनियम की एक शीट का बना हुआ होता है, और वो कभी भी ख़राब नहीं होता, कभी भी वो ज़मीन के अंदर गलता सड़ता नहीं है। तो ये इसी तरह शापर हैं, गंदगी है घरों से निकलने वाली, ये जो ट्रैश है, गंदगी के ढेर लगे होते हैं, तो ये मैन मेड पोल्यूटेंट है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। फिर इसको जलाते हैं, उससे स्मोक, धुआं निकलता है। इसी तरह चिमनियों से, कारखानों से, फैक्ट्रियों से, घरों से, जंगलों को आग लगने से धुआं पैदा होता है, और ये भी इंसान का बनाया हुआ पोल्यूटेंट है, ये है स्मोक। और नंबर 3 है नॉइज़, शोर जो है वो भी पोल्यूशन है, और इसकी वजूहात जो हैं वो गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हैं, मौसीकी के आलात हैं, लाउड स्पीकर हैं, और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से शोर पैदा होता है। ये भी इंसानों की एक्टिविटीज़ से, इंसानों की सरगर्मियों से ही ये पैदा होता है। नंबर 3 है स्मोक। स्मोक आप देखते हैं कि सर्दियों में आप देखें तो लाहौर, रावलपिंडी और दीगर जो है मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इसी तरह इंडिया में दिल्ली, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर सर्दियों में एक सख्त किस्म की स्मोक चाहिए होती है। और उस स्मोक की वजूहात क्या है कि जो फोग होती है, जो पानी के ज़र्रात होते हैं उनके साथ जब धुएँ के ज़र्रात मिलते हैं तो उससे स्मोक बन जाती है। ये स्मोक भी मैन मेड है, यानी इंसान की सरगर्मियों की वजह से स्मोक पैदा होती है। और नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जहरीली गैसें हैं जो कि फैक्ट्रियों से, गाड़ियों के धुएँ से, घरों से और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जलाने से ये जहरीली गैसें जो हैं वो पैदा होती हैं, और ये भी मैन मेड पोल्यूटेंट्स हैं। तो मैन मेड पोल्यूटेंट्स में ट्रैश है, स्मोक है, नॉइज़ है, स्मोक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन चंद एक की बात करते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही पे हैं, सिर्फ यही पोल्यूटेंट्स नहीं हैं। इंसान ने इस माहौल को, एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब किया है, और बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट जो हैं पैदा किए हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सेहत के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है वो हमने कहा है कि वो हार्मफुल एशिया, चीज़ें, मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती हैं और एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, उन्हें उससे पोल्यूशन पैदा होती है। अब हम देखते हैं कि इस पोल्यूशन की कितनी किस्में हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, 5 किस्म की पोल्यूशंस हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन हम जो मेन हैं, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, उनकी हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे है वाटर पोल्यूशन। पानी जो के अंदर जो पोल्यूशन होती है, पानी जो गंदा होता है, पानी जो ख़राब होता है, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। नंबर 2 है लैंड पोल्यूशन। हमारी ज़मीन जो है, वो जो ज़मीन है वो भी पोल्यूटेंट हो गई है, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, तो ये लैंड पोल्यूशन है। और नंबर 3 जो तीसरी किस्म की जो पोल्यूशन है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। हवा की जो गंदगी है, एयर पोल्यूशन, ये हवा की गंदगी है, हवा की पोल्यूशन है। और नंबर 4 है
نائز پولیوشن، شور کی جو پولیوشن ہے یہ بھی ایک خطرناک قسم کی پولیوشن ہے، نمبر 4۔ اور نمبر 5 ہے ہمارے پاس جو پولیوشن نمبر 5 ہے وہ لائٹ پولیوشن، روشنی جو ہے وہ بھی ضرورت سے زیادہ جب روشنیاں جلاتے ہیں تو وہ بھی پولیوشن پیدا کرتی ہے۔ اب ہم ان پہ باری باری بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹر پولیوشن کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، واٹر پولیوشن ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ ایڈیشن آف انوانٹیڈ اینڈ ہارمفل مٹیریل ان واٹر، پانی کے اندر انوانٹیڈ جنہیں ضرورت نہیں ہوتی جن کی، اور نقصان دینے والے جو مٹیریل ہیں وہ جب پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، دیٹ از کالڈ واٹر پولیوشن، ایڈیشن آف انوانٹیڈ اینڈ ہارمفل مٹیریلز ان واٹر۔ اب اس کی کازز کیا ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، اس واٹر پولیوشن کی کازز جو ہیں وہ ہیں پیسٹیسائڈس، یعنی کیڑے مار ادویات جو ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں بھی، کارخانوں میں بھی، اور اسی طرح کھیتوں میں بھی۔ نمبر 2 ہے فرٹیلائزرز، جو کھادیں استعمال کرتے ہیں، وہ کھادیں بھی جب بارش ہوتی ہے یا پانی کے ساتھ بہہ کر وہ دریاؤں میں اور نالوں میں اور اس کے بعد سمندروں میں چلی جاتی ہیں، تو یہ واٹر پولیوشن فرٹیلائزر بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہربیسائڈز، وہ جو جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں فصلوں کے اندر، ان کو ختم کرنے کے لیے ایسی ادویات ہیں جن سے وہ جڑی بوٹیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن یہ ہربیسائڈز جو ہیں وہ بھی پانی کو خراب کرتی ہیں اور واٹر پولیوشن کا ایک باعث ہیں۔ ڈسپوزل آف ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ویسٹ، گھروں سے اور انڈسٹریز سے جو ویسٹ نکلتا ہے اس میں سالڈ بھی ہوتا ہے اور اس میں لیکوڈ جو واٹر ہوتا ہے پانی، اور اس کے اندر جو گندگی وغیرہ ملی ہوتی ہے، کارخانے کے جو فضلہ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا بھی جا کے پانی میں ملتا ہے۔ تو ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ویسٹ جو ہیں وہ بھی واٹر پولیوشن کی ایک وجہ ہے۔ ایسڈ رین کیا ہوتی ہے؟ جب بارش، ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ وغیرہ ہوتی ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کے ساتھ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ ریئیکٹ کرتی ہیں اور اس سے ایسڈ بن جاتا ہے۔ اس طرح جو بارش اگر کافی عرصے کے بعد ہو اور فضا کے اندر پولیوشن بہت زیادہ ہو تو اس سے جو بارش ہوتی ہے وہ ایسڈک رین ہوتی ہے، اور یہ بہت سی خرابی پیدا کرتی ہے۔ جب یہ پانی میں جاتی ہے، یہ پانی جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو جاتا ہے۔ ڈسپوزل آف سالڈ ویسٹ فرام ریور سائڈس اینڈ کوسٹل ایریاز، جو سمندر کے کنارے علاقے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے شہر سمندروں کے کنارے ہیں، اسی طرح دریاؤں کے کنارے جو لوگ ہیں، جو آبادیاں ہیں، وہ ویسٹ جو ہیں اپنا گند سارا جو ہے وہ پھینکتے ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں، جس سے واٹر پولیوشن پیدا ہوتی ہے۔ اسپائلیج آف اینڈ لیکیج فرام میرین ٹریفک، جو سمندری ٹریفک ہے، سمندری جہاز ہیں، اس میں آئل اور بڑے بڑے ٹینکرز ہوتے ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں سمندروں کے اندر، ان کے اندر سے جو تیل اور گیس اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ جب خارج ہوتی ہیں سمندر کے اندر جاتی ہیں۔ دریاؤں کے اندر بھی مختلف کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں بہت سارے دریاؤں میں، اس سے جو لیکیج ہوتی ہے اور جو آئل یا دوسرے بعض اوقات ٹینکر جو ہیں ان کو حادثے بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لیکیج بھی ہوتی ہے، تو اس سے میرین لائف جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور ہمارا پانی جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میرین ٹریفک ہے اس کے حادثوں کی وجہ سے، اس کی جو آئل اور دیگر چیزیں جو وہاں سے لیکیج ہوتی ہے، اور وہاں سے جو ویسٹ مٹیریل جو ہے سالڈ یا لیکوڈ سمندر میں چلا جاتا ہے، دریاؤں میں چلا جاتا ہے، اس سے واٹر پولیوشن ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاسپٹل ویسٹ جو ہیں، اسپتالوں کے اندر مختلف قسم کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو وہاں سے گندگی نکلتی ہے، جو وہاں سے ادویات اور جراثیم اور دیگر جو بیماریوں کے جو بھرا ہوا پانی جو ہے وہ جاتا ہے جب نالیوں میں اور وہاں سے پھر دریاؤں میں اور سمندروں میں، تو یہ بھی واٹر پولیوشن پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک کازز تھی، وجوہات تھیں جس سے واٹر پولیوشن پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو واٹر پولیوشن ہے اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر ہے ریڈکشن آف بایولوجیکل ڈائیورسٹی، ہماری جو زمین ہے اس کے اندر مختلف قسم کے جاندار ہیں، پودے بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، تو جب یہ پولیوٹیڈ واٹر جو ہے یہ پانی کو پولیوٹ کر دیتے ہیں تو اس سے بہت سارے جاندار، پودے اور جانور وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح
ہماری جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس میں جو مختلف قسم کے جو آرگنزمز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اس طرح ہماری جو مختلف قسم کی جاندار چیزیں ہیں ہماری اس میں پائی جاتی ہیں انوائرمنٹ میں، ان کو نقصان پہنچتا ہے. کازز واٹر بورن ڈیزیزز سچ ایز کالرا، ڈائریا، ٹائیفائڈ اینڈ ہیپاٹائٹس. پانی کے اندر بیماریاں جو ہیں وہ پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں. اس سے جیسے کالرا ہیضہ ہوتا ہے، ڈائریا یہ لوز موشنز ہوتے ہیں، اسی طرح ٹائیفائڈ جو ہے جسے عام طور پہ ہم بڑے بخار کہتے ہیں، اسی طرح ہیپاٹائٹس ہے، ABC وغیرہ. اور یہ بہت خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں جو کہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اکثر اوقات بہت خطرناک ہوتی ہیں اور ناقابل علاج بھی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ مہنگا بھی ہے ان کا علاج. تو یہ ایک بہت برا اثر ہے اس کا. ایبڈومینل پرابلمز، ہمارے پیٹ کے آنتوں کے پرابلم اس سے گندا پانی جب استعمال کرتے ہیں، ایسی سبزیاں اور پھل استعمال کرتے ہیں جو گندے پانی میں جن کو گرو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کو دھویا جاتا ہے گندے پانی سے، پولیوٹیڈ واٹر سے. اور پولیوٹیڈ واٹر جب ہم پانی پیتے ہیں ایسا تو اس سے ہمارا جو پیٹ کے مسائل ہیں، پرابلم ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کڈنی اور لیور فیلور، ہمارے گردے جو ہیں وہ اور ہمارا جگر وہ فیل ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو گردوں کا اور جگر کے مسائل کا سامنا ہے. اسی طرح گندا پانی، پولیوٹیڈ واٹر استعمال کرنے سے سکن ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں. ہماری جو جلد ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، الرجی ہوتی ہے، اور اسی طرح دانے نکل آتے ہیں، اور اسی طرح ریشز پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات کینسر تک بھی ہو جاتا ہے. اس طرح انڈائجیشن، بد ہضمی ہوتی ہے. پولیوٹیڈ واٹر پینے سے ہماری خوراک پراپر طریقے سے ہضم نہیں ہو پاتی اور ہماری صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے. بوائلر بسٹنگ، یہ جو بوائلر ہوتے ہیں چاہے وہ گاڑیوں کے ہوں یا مختلف قسم کے کارخانوں میں ہوں، ان کے اندر جب پولیوٹیڈ واٹر استعمال ہوتا ہے تو ان کے اندر ایک تہہ بن جاتی ہے، اور وہ تہہ جو ہے بالآخر ان تمام والز کو بند کر دیتی ہے جہاں سے سٹیم وغیرہ نکلتی ہے، اور اس سے بوائلر بعض اوقات پھٹ جاتے ہیں، انرجی بھی بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے. ڈیکریز ان کراپس ییلڈ، جب پولیوٹیڈ واٹر استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور پیداوار جو ہے روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں لینڈ پولیوشن کی. تو اسٹوڈنٹس، لینڈ پولیوشن سے مراد ہے ہماری زمین وہ پولیوٹیڈ ہے. ایڈیشن آف انوانٹیڈ اینڈ ہارمفل مٹیریلز ان دا سائل، مٹی میں انوانٹیڈ، غیر ضروری اور نقصان دینے والے مٹیریل جب شامل ہوتے ہیں مٹی کے ساتھ، سائل کے ساتھ، تو اسے ہم سائل پولیوشن کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کی وجوہات، لینڈ پولیوشن کی بھی زیادہ تر وجوہات وہی ہیں جو واٹر پولیوشن کی ہیں، جیسے پیسٹیسائڈز کا استعمال ہے، اسی طرح فرٹیلائزرز کا استعمال ہے، ہربیسائڈز ہم نے بات کی ہے پہلے، ان کا استعمال ہے، ڈسپوزل اور ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ویسٹ، یہ بھی ایک وجہ ہے. ایسڈ رین جب گرتی ہے، بارش ہوتی ہے ایسڈ والی، تو اس سے زمین خراب ہوتی ہے. ڈسپوزل آف سالڈ ویسٹ، یہ جو گند مند جو ہے جتنے بھی ہیں چیزیں، ہڈیاں اور مختلف قسم کی چیزیں، شاپر اور گھر کا کوڑا کرکٹ باہر جا کے پھینکتے ہیں اور اسے ڈھیر لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح ہاسپٹل ویسٹ جو ہوتے ہیں، اسپتالوں سے جو سرنج ہیں اور دوائیاں ہیں اور مختلف قسم کے ان کے ریپرز ہیں اور باٹلز ہیں، یہ جا کر پھینکے جاتے ہیں اور اس سے لینڈ پولیوشن پیدا ہوتی ہے. ڈیفارسٹیشن، جنگل ہم کاٹتے جا رہے ہیں اور وہاں آبادیاں اور کالونیاں بناتے جا رہے ہیں، تو وہاں پر جب آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ جنگل جب کٹ جاتا ہے تو اس سے لینڈ پولیوشن پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اربنائزیشن، دیہاتوں کی آبادی جو ہے شہروں کی طرف آ رہی ہے اور شہر بڑھتے جا رہے ہیں، کالونیاں بڑھتی جا رہی ہیں. جب آبادی زیادہ ہوگی کسی ایک علاقے میں، ایک تو زمینیں کم پڑ جائیں گی اور دوسرے جو ہے ان کی وجہ سے بہت زیادہ پولیوشن ہوگی. اسی طرح کنسٹرکشنل ایکٹیویٹیز، تعمیرات ہو رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، مکانات بن رہے ہیں، پل بن رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مختلف جو تعمیراتی کام ہیں شہروں کو آپ دیکھیں گے کتنی تیزی سے وہاں کالونیاں بن رہی ہیں اور کتنی تیزی سے مکان بن رہے ہیں اور سڑکیں بن رہی ہیں. اس سے
لینڈ جو ہے پولیوشن پیدا ہوتی ہے. تو ظاہر زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں اور زمین کو ہم گندا کرتے ہیں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے؟ تو اسٹوڈنٹس، ریڈکشن آف بایولوجیکل ڈائیورسٹی، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. زندہ چیزیں جو ہے ان کی ڈائیورسٹی، ان کے اندر جو تنوع ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کازز مینی ڈیزیزز، بہت ساری بیماریاں اس سے لینڈ پولیوشن سے پیدا ہوتی ہیں. گروئنگ ہیلتھ پرابلم، ہمارے جو صحت کے مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. واٹر پولیوشن جو ہے لینڈ پولیوشن کی وجہ سے واٹر پولیوشن پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی جو زمین کی گندگی ہے وہ پانی میں جاتی ہے اور اس سے پھر واٹر پولیوشن پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ایئر پولیوشن جو ہے وہ بھی جب زمین کے اندر پولیوٹنگ گی، ہوا میں جائیں گے وزرات، اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ ایئر پولیوشن بھی پیدا ہوگی. بیڈ سمیل، بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ریسپیریٹری پرابلم، ہمارے پھیپھڑوں کے سانس کے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دمہ ہے اور الرجی ہے اور بہت سارے جو لنگز کینسر ہیں اور اس طرح کے جو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. سورس آف ڈیزیزز کازنگ انسیکٹ اینڈ مائکروبس، یہ جو ہے ایسے اس لینڈ پولیوشن سے بیماری پیدا کرنے والے انسیکٹس، کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، مچھر پیدا ہو رہے ہیں، مکھیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے جو ہیں وہ جو ایسے کیڑے مکوڑے جو کہ انسان کو نقصان دیتے ہیں وہ ان ایسی جگہوں پہ جہاں کہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے وہاں یہ پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح مائکروب جو ہیں، چھوٹے جراثیم ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ جراثیم بھی بیماریاں پھیلاتے ہیں. لاس آف سائل فرٹیلیٹی اینڈ لینڈ ایریا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زمین کی زرخیزی کم ہو رہی ہے. جہاں شاپر پڑے ہوں گے، جہاں اس طرح کے بیکار اور فضول اور چیزیں جو ہیں جن کا کوئی جو غلطے سرتے بھی نہیں ہیں، اس سے ہماری زمین کی زرخیزی بھی کم ہو رہی ہے اور لینڈ ایریا بھی کم ہو رہا ہے. ہم پولیوشن کے ڈھیر لگاتے جا رہے ہیں تو زمین جو ہے وہ رہنے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے کم ہوتی جا رہی ہے. ایکو سسٹم ڈسٹرپشن، جو ایکو سسٹم ہوتا ہے یعنی کسی بھی خاص سسٹم کے اندر جتنے جاندار ہوتے ہیں وہ ایک خاص سسٹم کے تحت رہتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے سے، سلفر ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے سے، اسی طرح جو ہے وہ گندگی کے زیادہ ہونے سے. اسی طرح ڈیزرٹیفیکیشن، ڈیزرٹ بنتے جا رہے ہیں. ہمارے جو بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر پہلے سبزہ ہوتا تھا اب وہ ڈیزرٹ بنتے جا رہے ہیں، اب وہ ریگستان بنتے جا رہے ہیں. تو یہ لینڈ پولیوشن کے بہت برے اثرات ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایئر پولیوشن. انسان کے لیے ہوا بہت ہی ضروری ہے. ہوا کے بغیر تو انسان چند منٹ بھی نہیں زندہ رہ سکتا. تو ایڈیشن آف انوانٹیڈ اینڈ ہارمفل مٹیریل ان ایئر، ہوا میں جب غیر ضروری اور نقصان دینے والے مٹیریل شامل ہو جاتے ہیں اسے ایئر پولیوشن کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. وجوہات تقریباً وہی ہیں، سملر ہیں جو واٹر پولیوشن میں ہیں، لینڈ پولیوشن میں ہیں. ایئر پولیوشن کی ایک وائلڈ فارسٹ فائر، جنگلوں کو جب آگ لگتی ہے تو اس سے بہت زیادہ دھواں اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس سے ایئر پولیوشن ہوتی ہے. اسٹارمز اینڈ ہریکینس، طوفان آتے ہیں، بادبان آتے ہیں، بگولے آتے ہیں جس سے ایئر پولیوشن پیدا ہوتی ہے. مٹی اڑتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں اڑ کے ہوا میں جاتی ہیں. انڈسٹریلائزیشن جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے پولیوشن کی کہ کارخانے لگتے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگتی جا رہی ہیں اور چیزیں بنتی جا رہی ہیں اور ہوا جو ہے وہ روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ڈسپوزل آف ڈومیسٹک ہاسپٹل اینڈ انڈسٹریل ویسٹ، جو گھروں کے اندر اور اسپتالوں کے اندر اور کارخانوں میں، انڈسٹریز میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بیکار چیزیں، وہ باہر جا کے ہوا میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پھینک دی جاتی ہیں اور وہاں سے ایئر پولیوشن پیدا ہوتی ہے. ٹرانسپورٹیشن یعنی گاڑیاں جو چلتی ہیں، ٹرین ہیں، ہوائی جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، ان سے دھواں نکلتا ہے مختلف قسم کے، ان کے اندر سے کیمیکلز نکلتے ہیں، وہ ہوا کو گندا کرتے ہیں. اسی طرح یوز آف پیسٹیسائڈز، ہربیسائڈز، یہ جو پیسٹیسائڈز کیڑے مارنے والے اور ہربیسائڈز جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اڑتی ہیں، اوپر ہوا میں جاتی ہیں تو اس سے ایئر پولیوشن پیدا ہوتی ہے. یوز آف آرٹیفیشل فرٹیلائزرز، یہ جو مصنوعی کھادیں ہیں یہ جب استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہوا کے اندر پولیوشن پیدا کرتی ہیں. وار جو ہیں، جنگیں، آپ دیکھیں کہ انسان کا دشمن ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لڑ رہے ہیں لوگ. اس وقت آپ دیکھیں تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں، اور اسی طرح یوکرائن میں، روس میں.
تو یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ جنگیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر بم اور دھماکہ خیز مادہ اور بہت سارے ایسے اسلحہ استعمال ہوتا ہے جس سے ہوا کے اندر دھواں اور کیمیکلز اور مختلف پولیوشن پیدا ہوتی ہے، اور یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے ان جنگوں کی وجہ سے ہماری ایئر جو ہے اس کی کوالٹی انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کنسٹرکشن ورک جو ہے، جب سڑکیں بنیں گی، جب مکان بنیں گے، پل بنیں گے، ریلوے لائنز بنیں گی، ایئرپورٹ بنیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ جو مٹی اور ذرات اور مختلف چیزیں، دھواں، کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، وہ ہوا میں جاتے ہیں اور ہوا کو گندا کرتے ہیں۔ برننگ آف کراپس ریزیڈیوز، یہ جو فصلیں ہوتی ہیں جب کٹ جاتی ہیں تو ان کا جو بقایا ہوتا ہے، جو نیچے زمین پہ ہوتا ہے، اس کو اٹھانا ہے یا اس کو کسی مفید مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ دھواں پھیلتا ہے اور ہماری فضا جو ہے، ہماری ہوا جو ہے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، یعنی اس کے اثرات کیا ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، اس کے اثرات بھی بہت زیادہ برے ہیں۔ ریڈکشن آف بایولوجیکل ڈائیورسٹی، ہمارے پرندے، جانور، مختلف قسم کے جو فضا ہوا کے اندر ہمارے ماحول میں مختلف قسم کے جو طرح طرح کے جانور اور پودے پائے جاتے ہیں وہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ سکن الرجیز اینڈ کینسر، سکن کی الرجی پیدا ہو رہی ہے ہوا کی اس گندگی کی وجہ سے، کینسر پیدا ہو رہے ہیں، لنگز کینسر اور دوسری قسم کے جو کینسر ہیں وہ اس گندی ہوا میں سانس لینے سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسموگ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس میں ایئر کوالٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 50 سے کم ہونی چاہیے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے، لیکن اب لاہور کو دیکھیں اور تو یہ بعض اوقات 400 تک 800 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کے اندر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی وجہ اسموگ ہے۔ اسی طرح ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو حادثات ہوتے ہیں اس سے بھی یہ ہوا کے اندر پولیوشن پیدا ہوتی ہے، گاڑیاں ٹکراتی ہیں، جہاز ٹکراتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہیں دھماکے ہوتے ہیں، اس سے پولیوشن پیدا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی اسموک سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی اس سے جب اسموک میں جب نظر نہیں آئے گا دور تک تو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں گی، حادثے ہوں گے، تو افیکٹ اس کا یہ ہے کہ ایئر پولیوشن کا ایکسیڈنٹ بھی اس کی ایک وجہ ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہے۔ ہیڈ ایک اور الرجیز، سر درد اور الرجیز جو ہیں وہ بھی یہ اس کا افیکٹ ہے ایئر پولیوشن کا۔ اسی طرح ڈپلیشن آف اوزون لیئر، ہماری زمین کے گرد آکسیجن کی ایک قسم جو کہ اوزون کہلاتی ہے ہماری زمین کے گرد ایک اس کی لیئر ہے، وہ لیئر جو ہے وہ سورج سے آنے والی اور باہر سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو روکتی ہے، تو وہ لیئر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈپلیٹ ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں زمین تک، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ریسپائریٹری پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، سانس کے دمہ ہے اور اس طرح کی سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح نوز، تھروٹ، ایئر اینڈ آئیز انفیکشن، ناک میں انفیکشن ہے، گلے میں انفیکشن ہوتا ہے، کانوں کے اندر، آنکھوں میں انفیکشن اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس ایئر پولیوشن کے نتیجے میں، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اوورآل ہماری صحت جو ہے اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے اور بہت سارے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اب نمبر 4 پہ ہے نائز پولیوشن، یعنی شور، یہ بھی ایک بہت سخت قسم کی پولیوشن ہے۔ ایڈیشن آف انوانٹیڈ اینڈ ہارمفل ساؤنڈز ان دا انوائرمنٹ، ایسی آوازیں جو ہارمفل ہوتی ہیں، غیر ضروری ہوتی ہیں، وہ جب انوائرمنٹ میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نائز پولیوشن۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کی وجوہات، وہیکلز ہیں، ٹرینز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، ایئر پلینز ہیں، گاڑیاں ہیں، عام گاڑیاں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، کیئر لیس یوز آف آڈیو اور ویڈیوز جو ہیں اونچی آواز میں اسپیکر کے ساتھ اونچی آواز میں جو ہے لگائی جاتی ہیں، شور پیدا کیا جاتا ہے۔ ہوم اپلائنسز، گھر کے اندر مختلف قسم کے پنکھا ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے اور مختلف جو چیزیں ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے اور وہ آواز جو ہے وہ نائز پولیوشن پیدا کرتی ہے۔ کمرشل اینڈ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز، جو مارکیٹوں کے اندر تجارتی سرگرمیاں ہیں، کارخانوں کے اندر جو شور پیدا ہو رہا ہے
اس سے نائز پولوشن پیدا ہوتا ہے۔ ایک وجہ ریلوے اسٹیشنز بھی ہیں، ریلوے اسٹیشن اور ریل گاڑیاں یہ بھی شور پیدا کرتے ہیں۔ ہاکرز اینڈ بیگرز، یہ جو ہاکرز ہیں آج کل دیکھیں تو لاؤڈ اسپیکر لگا کے رکشوں کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ بیگرز، مانگنے والے جو ہیں وہ انہوں نے بھی آج کل مائک سسٹم لگائے ہوئے ہیں، اور وہ گلیوں میں آ کے شہروں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی نائز پولوشن پیدا ہوتی ہے۔ یوز آف ساؤنڈ سسٹم ان کلچرل ایکٹیویٹیز، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی اور ہے مسئلہ ہے، تو اس میں ہم نے ساؤنڈ سسٹم جو ہے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پورے محلے کو، پورے علاقے کو جو ہے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی ایک گھر کی ہوتی ہے اور پروگرام ایک گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سارا محلہ جو ہے وہ علاقہ سارا اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح لا لیسنس، غیر قانونی، ہمارے ہاں جو ہے قانون بھی عمل نہیں ہوتا، ہارن بجائے جاتے ہیں، اور جہاں مرضی ہوتی ہے، جب مرضی ہوتی ہے ہارن بجائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ 14 اگست پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ ہوٹرز لے کے اور باجے لے کے نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال لیتے ہیں، تو کوئی قانون پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، قانون پر عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ نائز پولوشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ راتوں کو دیر تک لوگ آتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر، اور پورے علاقے اور پورے محلے میں شور مچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو گلیوں، مین سٹریٹس کے اوپر اور سڑکوں کے کنارے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے، یا ریلوے اسٹیشنوں کے یا ریلوے لائنوں کے قریب رہ رہے ہیں، یا ایئرپورٹ کے قریب رہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ یہ خطرناک ہے۔ کرشنگ، روڈ کنسٹرکشن، یہ جو کرشنگ ہو رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کے کرشر لگے ہوتے ہیں، اسی طرح سڑکیں بن رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے نائز پولوشن کی۔ اب اس کے ایفیکٹ کیا ہیں؟ تو ایفیکٹس بہت ہی خطرناک ہیں۔ ہیئرنگ ڈیفارمیٹیز، ہمارے کان جو ہیں، سننے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سلیپ لیسنس، نیند نہیں آتی، آپ سو رہے ہیں اور آواز آئی ہے اور اس کے بعد جاگ گئے ہیں اور اس کے بعد پوری رات نہیں سو سکے، تو نیند کی کمی سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہیڈ ایک، سر درد ہوتا ہے، آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں اس سے آپ کا سر دکھتا ہے، سر درد ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجیکل ایشوز، بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس ساؤنڈ پولوشن کی وجہ سے۔ انیفیشنسی کا مطلب ہے کہ ہم کام پورے طریقے سے نہیں کر سکتے، شور کی وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں اور ادھر سے شور آیا اور آپ کی ساری جو ہے کارکردگی زیرو ہو گئی۔ سوسائٹل پرابلم، معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگوں کی برداشت کی قوت کم ہو رہی ہے، اور اس طرح صبر کم ہو رہا ہے، اور اس شور شرابے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے لائٹ پولوشن، روشنی کی پولوشن جو ہے، ایڈیشن آف انوانٹیڈ اینڈ ہارمفل لائٹس ان انوائرمنٹ۔ اب ماحول میں اگر غیر ضروری اور نقصان دینے والی روشنی اگر شامل ہو جائے گی جس کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے ہم لائٹ پولوشن کہیں گے۔ کازز اس کی کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، آرٹیفیشل لائٹس اس کی وجہ ہے، مصنوعی جو روشنیاں لگائی ہوتی ہیں ہم نے، غیر راتوں کو بناتے ہیں۔ اسی طرح ٹریس پاس جو ہیں وہ ایسی لائٹیں جو کہ راستوں پہ کناروں پہ لگائی جاتی ہیں، اور اسی طرح اوور ایلومینیشن ہے، یعنی جو روشنی ہے اس کی ایلومینیشن یعنی اس کی جو چمک ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ گلیئر لائٹ ہے، جو لائٹ جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے، لائٹ کے اندر ایک گلیئر پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی آنکھوں کے لیے۔ اور اسی طرح لائٹ کلٹرز جو ہیں وہ روشنی کے جو مختلف قسم کے اس کے اندر روشنی کے کلٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر چمک ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسکائی گلوز، راتوں کو جب آسمان صاف ہوتا ہے، تو پاکستان میں تو نہیں لیکن باقی دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں رات کو آسمان جو ہے اس کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی لائٹ پولوشن پیدا کرتی ہے۔ اس طرح ہیڈ لائٹس ہیں گاڑیوں کی اور ٹرینوں کی اور موٹر سائیکلوں کی، وہ ہیڈ لائٹ جو ہیں وہ بھی لائٹ پولوشن پیدا کرتے ہیں۔ اربنائزیشن، شہر جو ہیں ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے،
اور شہروں کے اندر ظاہر ہے کہ لائٹیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، مارکیٹیں بہت دیر تک کھلی رہتی ہیں۔ ایڈورٹائزنگ لائٹ، جو ایڈورٹائز ہے، اشتہار کے جو لائٹ ہیں وہ سڑکوں کے کنارے آپ دیکھیں تو چمک دمک رہے ہوتے ہیں۔ ٹی وی جو ہے وہ لگا ہوتا ہے گھر کے اندر، تو ٹی وی کی روشنی ہوتی ہے، ریڈیشن ہوتی ہے۔ کمپیوٹر اور موبائل جو ہے وہ بھی لائٹ پولوشن پیدا کرتے ہیں۔ موبائل کے اندر جو بلیو لائٹ پیدا ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور زیادہ دیر تک جب ہم اسے دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بہت زیادہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز، یعنی جو صنعتی اور انڈسٹریل جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہاں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ لائٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ لائٹ جو ہے پولیوٹیڈ ہوتی ہے، پولوشن پیدا کرتی ہے۔ کمرشل مارکیٹس جو ہیں، جو تجارتی مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، وہ رات گئے تک کھلے رہتے ہیں، اور وہاں لائٹ جو پروڈیوس ہوتی ہے اس سے لائٹ پولوشن پیدا ہوتی ہے۔ تو افیکٹس اس کے کیا ہیں، اثرات کیا ہیں اس کے؟ تو اسٹوڈنٹس، سلیپ لیسنس، نیند کی کمی ہوتی ہے، اس لائٹ اگر زیادہ ہو تو آپ سو نہیں سکتے۔ موڈ سوئنگ ہوتا ہے، یعنی بندہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور کبھی جلدی خوش ہو جاتا ہے، اس کا سوئنگ کر رہا ہوتا ہے موڈ، کیا کہتے ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا، تو کو پتہ نہیں چلتا کب بندہ کس وقت غصے میں آ جاتا ہے۔ ڈپریشن اس سے پیدا ہوتا ہے اگر لائٹ جلتی رہے، زیادہ لائٹ میں ہم سوئیں، یا زیادہ لائٹ آن کر کے اگر ہم سوتے ہیں، یا لائٹ جو ہے اس کی زیادہ روشنی میں ہم پڑھتے ہیں، یا ہر وقت ٹی وی اور یہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، تو اسے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ ہائپر ٹینشن پیدا ہوتی ہے، بلڈ پریشر اس سے پیدا ہوتا ہے۔ لرننگ انیفیشنسی، لائٹ زیادہ ہوگی اور بہت زیادہ لائٹ جب ہوگی تو آپ کی جو لرننگ ہے، جو سیکھنے کا عمل ہے، وہ انیفیشینٹ یعنی کمزور ہو جائے گا۔ کینسر جو ہے اس سے پیدا ہو جاتا ہے اگر زیادہ دیر لائٹ کی طرف دیکھتے رہیں، لائٹ کو ہماری آنکھوں میں کینسر پیدا کرتی ہے۔ میموری لاس، ہماری یادداشت جو ہے اس لائٹ پولوشن سے یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ انکریز ان کاربن ایمیشن، ظاہر ہے لائٹ جب استعمال زیادہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، انرجی زیادہ یوز ہوگی، بجلی زیادہ بنانی پڑے گی، اور اس سے پھر زیادہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوں گی، اس سے کاربن ایمیشن ہوگی، اور اس سے ہماری انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ ڈسٹربنس آف باڈی انٹرنل کلاک، ایک ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی گھڑی ہوتی ہے جو ٹھیک وقت پہ کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور وہ ایک ٹھیک ٹائم پہ وہ ہمیں اٹھاتی ہے۔ انٹرنل کلاک جو ہے اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہت اچھی اور پرسکون ہوتی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے، اب وہ انٹرنل کلاک جو ہے ہمیں کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ، آرام کا وقت ہے، اور ہم اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھڑی کے اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہمارا اس طرح کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ ہمیں پراپر نیند آتی ہے، اور اس سے پورا ہمارا جو سسٹم ہے جسم کا وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح آئی سٹرین جو ہے وہ آنکھوں کا سٹرین، آنکھوں کے اندر دباؤ پیدا ہوتا ہے اور اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ ریڈکشن آف ویزیبلٹی، ہماری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح افیکٹ آن بایو ڈائیورسٹی کے اوپر بھی لائٹ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ پودے ہیں، جانور ہیں، ان کو ایک خاص لائٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر پودے کو جتنی اس کو لائٹ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ لائٹ دیں تو وہ صحیح طریقے سے پرورش نہیں پائے گا، یا اس کے اندر فروٹ وغیرہ یا اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی۔ اگر ضرورت سے کم لائٹ ملے تو بھی اس کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں ہوتی۔ تو جب ہم لائٹ کم یا زیادہ کرتے ہیں تو اس لائٹ پولوشن کی وجہ سے ہمارے پودے بھی، ہمارے جانور بھی، ہمارے ماحول کے اندر جو مختلف طرح طرح کے جاندار پائے جاتے ہیں ان کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیسن ہم نے پڑھا ہے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے پولوشن، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے پولوشن کو ڈیفائن کیا ہے کہ واٹ از پولوشن کہتے کسے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی ہے پولیوٹنٹ کی، کہ پولیوٹنٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ پولوشن پیدا کرتی ہیں انہیں پولیوٹنٹس کہتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی ہے ٹائپس آف پولیوٹنٹس کی۔ پولیوٹنٹس کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو پولیوٹنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں، این مطلب نیچرل، ایم مینز مین میڈ۔ پولیوٹنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، نیچرل اور مین میڈ۔ پھر ہم نے ٹائپس آف پولیوشن کی بات کی ہے۔ ٹائپس آف پولیوشن جو ہے وہ 5 ہوتی ہیں۔ ڈبلیو مینز واٹر پولیوشن، اے مینز ایئر پولیوشن، ایل مینز لینڈ پولیوشن، اور اسی طرح ایل مینز لائٹ
پولوشن اور ایس مینز سائل پولوشن یا ساؤنڈ پولوشن. تو 5 قسم کی ہیں: واٹر، ایئر، لائٹ، لینڈ اینڈ ایس مینز سائل یا ساؤنڈ پولوشن. تو 5 قسم کی یہ پولوشن ہیں، اور بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ہمارے اس لیول پہ یہ 5 جو ہے یہ ان کا جاننا بہت ضروری ہے. اب پھر ہم نے اسٹڈی کیا ہے کازز کیا ہیں اس کے اور ایفیکٹس کیا ہیں، یعنی پولوشن کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے آگے اثرات کیا ہیں، ان پہ ہم نے ان ڈیٹیل بات کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. یہ چینل جو ہے تعلیم منزل، یہ صرف تعلیم و تربیت کے لیے ہے. اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل، صرف تعلیمی چینل ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف تعلیم ہے. اس میں بیالوجی، کمپیوٹر، کیمسٹری، انگلش، اردو اور دیگر مضامین کے لیسن موجود ہیں. 400 کے قریب لیسن اس کے اندر موجود ہیں. آپ اسے سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ اس چینل سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. فی امان اللہ. اگلے سبق تک اللہ حافظ.